अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट टाइम मैं मेंशन करना भूल गई थी कि हम एक शेड्यूल के मुताबिक उसको कीप अप नहीं कर रहे हैं एनीमोर। जब भी वीडियोस रेडी होंगी डालते रहेंगे। और अभी हम दोबारा से आयत नंबर 2 में एक बात रह गई थी, उसको करके फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कह रहे थे अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को तख्लीक किया और जिंदगी को तख्लीक किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अहसन बेहतर है। अब यहाँ तक अगर हमने बात सोची है तो अब हम देखते हैं कि हम सारी जिंदगी कौन कौन सी रेसेस में भागते रहे हैं। कभी अभी हमने देखना है कि उनमें से कौन कौन सी वैलिड थी, नंबर किसके ज्यादा आए हैं, कौन ज्यादा बेहतर जॉब पे लग गया है, किसका कद ज्यादा बड़ा है। घर आके फखर से ये बताना कि सिर्फ मैं ही इस बड़े कद का या अच्छी शक्ल का इंसान था वहां पे। तो जो भी चीजें हैं, अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक को हम नीचे गिरा रहे होते हैं। अल्लाह ताला अपने आप को जब मुसव्विर बोलते हैं कि मैंने तराश खराश किया एक एक चीज की और मेरी मर्जी के मुताबिक है, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि हर इंसान को बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस इंसान के इम्तिहान के लिए जो चीज परफेक्ट थी वो उसको अता की। वरना खूबसूरत तरीन तो अल्लाह ताला ने जन्नत में बना ही देने, दुनिया में भी बनाना मुश्किल नहीं था। हर इंसान के इम्तिहान में जो चीज फिट बैठती है, जो जैसा कद उसको चाहिए, जैसी शक्ल चाहिए, जैसा घर चाहिए, वो चीज परफेक्ट बैठती है। तो हम सारी जिंदगी भागते रहे हैं बेहतर गाड़ियों के पीछे, बड़े घर के पीछे, जिसका किसका शादी का फंक्शन ज्यादा बड़ा होगा। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कौन सी बात के ऊपर जज करने वाले हैं, ताकि मैं उस एक चीज को पकड़ लूं, बाकी सबको जाने दूं, फिर मैं उस रेस से बाहर निकल आऊं। मुझे जरूरत नहीं है उन सारी रेसेस में भागने की। आसान कौन बेहतर है अमलन, काम करने में। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो टेस्ट है वो सिर्फ ईमान का हो रहा है, ईमान के बाद काम भी साथ ही आता है। अमल में जो बेहतर है उसके अलावा फिर मैंने सारी रेस छोड़ देनी है, क्योंकि अल्लाह ताला को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसके कपड़े ज्यादा ब्रांडेड थे, किसने ज्यादा बड़ी शादी की है, किसके बेटे ज्यादा है या किसके पास पैसा ज्यादा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा अल्लाह ताला उन सारी बातों से। तो मुझे और आपको भी फिर उन सारी रेसेस से बाहर निकल आना है, एक ही रेस में रहना है फिर, वो है अमल की रेस। और मजे की बात है उस रेस में भी अल्लाह ताला ने कहा है तुम किसी दूसरे के मुकाबले में नहीं खड़े हुए, अपने मुकाबले में खड़े हुए हो। बस रोज एक छोटी सी कोशिश और रोज थोड़ा सी बेहतरी अपने अंदर लाते रहो और वो काफी है। वह हुवल अजीज, वही है इज्जतों वाला, गालिब है, उसी के पास सारी अथॉरिटी है। अल गफूर, बख्शने वाला है। अब गफूर यहाँ पे कहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी कोशिश कभी भी अल्लाह ताला के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी। अल्लाह ताला माफ करते रहेंगे जितने भी उसमें गलतियां हैं, खामियां हैं, जो भी कमी रह गई है माफ करते रहेंगे। मेरा और आपका काम सिर्फ अपनी बेहतरीन कोशिश करना है। वो परफेक्ट कभी भी नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा जी, अल्लाजी खलाका, वो जिसने पैदा किया है, बहुत बाबरकत है वो जात। वापस अल्लाजी वापस जा रहा है तबारक का। वो जो अनएक्सपेक्टेड गुड है ना, इतना सारी बरकतें हैं, जितना आप उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से उससे भी ज्यादा बड़े खालिक और खल्लाक हैं अल्लाह ताला। अभी समंदरों की आप कोई वीडियो देखें तो आपको इतनी तरह की मछलियां मिलती हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं उनके ऊपर। और फिर वो आपको बोलते हैं कि हमने अभी सिर्फ 4% डिस्कवर किया है, 96% पे हम कोई पहुंचा ही नहीं है अभी। इंसान की पता नहीं क्या क्या मखलूक है समंदर के अंदर। यूनिवर्स की आप कभी कभी वीडियोस देखते हैं और आपको यकीन नहीं आता कि अच्छा ये वाकई में इतनी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कुछ। और वो आपको बता देंगे नहीं अभी तो हमारे कैमरास भी वीक हैं और अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है जहां हमें पहुंचना था। अल्लाजी खला का, बहुत बरकतों वाला है वो। सब आसमावात तिबाका, जिसने 7 आसमान ऊपर तले लेयर्स में बनाए। माँ तराफी खल्क़िर रहमानी मिन तफावत, तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्तगी, कोई कमी, कोई नुक्स नहीं देखोगे। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहली बार अल्लाह ताला का कोई नाम आया यहाँ पे अर रहमान। अल्लाह ताला ने अल्लाह फिर भी नहीं कहा, रहमान की तख्लीक में जो भी चीज अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई है, चाहे वो इंसान की तख्लीक है, चाहे वो पहाड़ों की तख्लीक है, चाहे वो समंदरों की तख्लीक है, किसी जानवर की तख्लीक है, लाल बेग मच्छर और मक्खी की तख्लीक है, मकड़ी की तख्लीक है, फलों की तख्लीक है, कोई भी तख्लीक है, आसमान की, सूरज और चांद की तख्लीक है। हर तख्लीक के पीछे मकसद एक है, अल्लाह ताला का रहम और मोहब्बत। हर चीज मोहब्बत से बनाई है अल्लाह ताला ने। अब से पहले जब ये वाली आयत पढ़ने से पहले जब मैं दुनिया को देख रही थी तो अमेजमेंट में देख रही थी कि क्या अलग अलग या मुसव्विर होने को देख रही थी, क्या खूबसूरती से बनाई है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं उसमें से हर चीज में तुम्हें मोहब्बत दिखाई देनी चाहिए, कि उसके पीछे का मकसद सिर्फ मोहब्बत था। यहाँ कुरान पाक की एक आयत है, इल्ला मा रहिम रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा ही सिर्फ इसलिए किया है कि तुम्हें तुम पे अपनी मोहब्बत और रहम कर सके।
تو ہمارا خیال رکھ سکیں. تو اب آج کے بعد اپنے آپ کو بھی ہم نے ویسے ہی دیکھنا ہے. ہماری خود کی تخلیق بھی محبت میں ہوئی ہے. کسی سزا میں، کسی اللہ تعالیٰ کو مشکل میں ڈالنے کا شوق نہیں ہے انسان کو، لیکن محبت تکلیف کے باہر آپ کما نہیں سکتے، وہ محبت کے ساتھ آتی ہے. کیونکہ کوئی ماں ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے ارد گرد دنیا پہ، کیونکہ سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہے. جیسی امپرفیکشن آئے گی دھیان تو تب جائے گا نا. زمین ہمارے پاؤں کے نیچے اسٹیبل ہے. ہم میں سے کون دن میں 10 دفعہ رک کے کہتا ہے یا اللہ آپ کا لاکھ شکر ہے آپ نے زمین کو میرے پاؤں کے نیچے اسٹیبل رکھا ہوا ہے. لیکن زلزلہ آ جائے تو فوراً دھیان جاتا ہے زمین کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کہنے ہیں تمہارا دھیان ارد گرد کی دنیا پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ کام کر رہی ہے. ذرا سی بھی ارپشن ہوگی، ہوا بالکل اچھی ٹھنڈی چل رہی ہے یا نارمل ہے کچھ بھی، تو آپ کو بالکل پتہ چلے. جس دن طوفان آ گیا، آپ سب ہوا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فرجع البصر، اپنی نظر واپس لوٹاؤ. واپس کرنے کا کیا مطلب؟ فرجع البصر، ٹیک بیک یور گیز. کیونکہ ساری زندگی تم نے یہی سورج، یہی چاند، یہی زمین، یہی آسمان دیکھے، پر دیکھا نہیں ہے. اب واپس نظر کرو. کیوں نہیں دیکھا ابھی تک؟ کیونکہ وہ اتنی پرفیکشن سے چل گئی. اب واپس نظر کرو، اب دیکھو رحمان کی تخلیق، اب دیکھو مقصد. ہر ایک چیز آپ کو پرپس سرو کرتی ہوئی نظر آتی. پانی کوئی کام کر رہا ہے، ہوا کسی کام کے لیے ہے، سورج کوئی کام کر رہا ہے، چاند کام پہ لگا ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. ہر چیز کی تخلیق میں محبت ہے. اور فرجع البصر هل تری من فطور، کوئی خلل نظر آیا؟ اب دوبارہ صرف مالٹے کی ایک شیپ لے لو، اور لیمو کے اندر جوس کیسے آ جاتا ہے، گنے کے اندر، ایک لکڑی کے اندر اتنا ٹیسٹ کیسے آ گیا. ایک ایک چیز آپ کو امیز کرتی ہے دنیا کے بارے میں. اپنا آپ کو امیز کرتا ہے جب آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہو رہا انسان کے اندر. صبح دوپہر شام. ثم مرجع البصر، نہیں ابھی بھی تم سیٹسفائی نہیں ہوئے. ایک دفعہ نظر کرنا کافی نہیں ہے، پھر دوبارہ دیکھو دنیا کو. ثم مرجع البصر کا مطلب ہے کر رہتا ہے ٹائم اینڈ اگین، بار 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 بار. ایک بار سے بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی جو روب ہے نا، جو دہشت بھی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ دل میں تبھی بیٹھے گی جب اللہ تعالیٰ کو جانیں گے ہم. ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی خیال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ آیت الکرسی کہتے ہیں الحی، وہ زندہ ہے. اس کو پکار رہے ہو، اس پہ یقین بھی ہے کہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. الحی، زندہ ہے. القیوم تھامنے والا ہے، تمہیں بھی تھام لے گا. یقین تو رکھو کہ زندہ ہے. ثم مرجع البصر، پھر دیکھو دنیا کو، پھر بچوں کو دیکھو. دنیا کی کوئی لاجک، کوئی آرگیومنٹ ہمیں ماں باپ کی بچوں سے محبت ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی. کہ کوئی مخلوق آئی ہے دنیا پہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو تکلیف دے رہی ہے، دنیا میں آنے کے بعد آپ کی زندگی، آپ کے خواب، آپ کا آرام، نیند تک چلی گئی ہے آپ کی زندگی میں. سو نہیں سک رہے آپ، کھانا وقت پہ نہیں کھا سک رہے، اور محبت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. وہی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. وہ محبت ماں باپ خود بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے دلوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نکال لیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر کوئی بچہ دنیا کا سیف نہیں ہے. ثم مرجع البصر کررتین، بار بار اب دنیا پہ رحمان کی تخلیق پہ ہر چیز میں محبت ڈھونڈتے رہو. ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر بار بار تھک کے واپس آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فالٹس ڈھونڈو، کمی ڈھونڈو. اب جب کمی نہیں آئے گی تو ہم ہمبل ہو کے واپس آئیں گے، اپنی جگہ پہ آئے گا انسان. اس کو سمجھ آئے گا کہ میں اتنی سی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے اور اس کی بنیاد پہ بادشاہ بن رہا ہوں، لوگوں کے اوپر ملکیت چھاڑ رہا ہوں. وہ کائنات کو دیکھیں گے ہم اور ہار کے واپس آئیں گے. وہ ہوا حسیر، نامراد، تھک ہار کے ایگزاسٹ ہو کے واپس آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے سب سے نزدیک کے آسمان کو یا سب سے لوئسٹ اسکائی کو، کم ترین آسمان کو سجا دیا ہے مصابیح سے، چراغوں سے. مصباح جیسے اب صبح سے لفظ آیا نا کہ روشنی پھوٹنا، اندھیرا تھا اندھیرا تھا اندھیرا تھا اور اب روشنی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں پچھلے دنوں لٹرلی جب میں یونیورس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی نا کہ جو ہبل ٹیلیسکوپ نے اور دوسرے ٹیلیسکوپ نے فوٹوز لی ہوئی ہیں، اتنی کلرفل ہیں، وہ اتنے کلر ہیں. ہم تو بھی یہاں سے نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے. وہ بھی بہت خوبصورت ہے جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں کہ کالی چادر اور اس کے اوپر وائٹ 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 ہوتی ہے. لیکن جو نزدیک سے جن ٹیلیسکوپس نے فوٹوز کھینچی ہیں اتنی کلرفل ہیں کہ ایک لمحے کے لیے میں واقعی شوق میں آ گئی کہ مجھے لگا پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں سچ.
اور پھر میں نے کہا کہ اچھا چلو زمین سے کچھ دیکھتے ہیں، اور پھر میں نے انڈر واٹر لائف دیکھی، اور اینڈ یو اسٹارٹ کرائنگ کہ اتنے کلر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اسٹروک جو ہے نا پینٹنگ کا، جو ایک ایک مچھلی کے اوپر ہے کہ یہ یلو کلر کی مچھلی ہے لیکن اس کے پیچھے 3 بلو کلر کی اسٹرائپس ہیں، یا ایک براؤن کلر کی مچھلی ہے اور اس پہ ڈاٹ ڈاٹ بلیک بلیک ہے، یا کچھوے کا جو اللہ تعالیٰ نے پینٹنگ کی ہوئی ہے جو، تو پھر آپ کو وہ جو اتنا کلر ہے دنیا کے اندر ہی اتنا بہترین ہے، تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کہے نا، جو اللہ تعالیٰ پرائڈ لے رہے ہیں کہ میں نے سجایا ہے آسمان کو، وہ ایک تو وہ سجانا ہے جو ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے، ایک وہ سجانا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوپر جا کے ڈھونڈو۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھیجو اسپیس کرافٹس کو، جاؤ دیکھو کتنی خوبصورت ہے دنیا، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کریں جو زمین پہ شیطانوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے بہت بڑے بڑے شیطان ہیں جو ان کا میں اسپیس میں دھیان رکھ رہا ہوں، تمہیں اپنی جگہ پہ لانا کوئی بڑا کام ہے، ابھی تو صرف بات کر کے ڈرا رہا ہوں، ورنہ کوئی سزا بھی آ جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہ تو پتھر انہیں دنیا میں مارے جا رہے ہیں شیطانوں کو، عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو سعیر کا عذاب ہے۔ سعیر کہتے ہیں ایک پٹ کو، ایک گڑھے کو، جہنم میں گڑھے کی طرح، جہنم کوئی کھلی فضا میں آگ نہیں لگی ہوئی، تنگ ترین جگہ ہے جہنم، وہاں پہ لوگوں کے لیے جیسے تندور نہیں تو جو آپ جو زمین کے اندر ڈال دیں، وہ تو چھوٹا سا ہے، اتنی سعیر کہتے ہیں جب انسان کوئی چیز، انسان جیسے ہم کبھی کبھی آگ میں مٹی کا تیل ڈالیں تو وہ اوپر آنے لگتی ہے نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے جب کوئی انسان جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، تو وہ جہنم اس کے جہنم کو بھی غصہ آئے گا کہ یہ کیوں میرے اندر آ گیا، اور وہ ابلنے لگے گی اور پھٹنے لگے گی غصے سے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اب 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا خوبصورتی، جو اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے پوری دنیا کو بنانے میں۔ اب مالٹے کھانے کا مقصد صرف مالٹا، آم کھانے کا مقصد صرف آم کھانا، خوراک بھی ہو سکتی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ انار کا جو ارینجمنٹ ہے ایک ایک دانے کا اس کے اندر، تو مقصد ایک سرو کر رہا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے نیوٹریشنز ہیں جو ہمیں چاہیے، اور ذائقہ ہے، ورنہ تو نیوٹریشن بس ذائقہ بھی ہو سکتے تھے اور پھر ہمیں کھانا پڑ سکتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ایک روٹی اور کوئی ایک ہی سالن ہوتا دنیا پہ، ایک ہی قسم کی دال ہوتی، تو ہم سارے انسانوں نے زندہ رہ جانا تھا۔ دنیا جنت کا پری ویو ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں تمہارے لیے پھل ہیں اور کھانے ہیں، اگر مجھے دنیا میں اس کا ٹیسٹ نہیں ملا تو پھر تو میں جنت کا ویٹ ہی نہیں کر رہی، کوئی بھی نہیں ویٹ کر رہا۔ اور جنت میں باغوں کی بات ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے باغ دکھائے، دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ یہ جو نیریٹو ہے نا کہ جی دنیا بڑی بری جگہ ہے اور یہ جگہ ہے وہ جگہ ہے، انسانوں نے بنا دی ہوگی، لیکن ابھی بھی اچھائی برائی سے بہت بہتر ہے، اور اس کے علاوہ دنیا انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ واٹر فالس تو دیکھیں، نائگرا فالس اور اس طرح کی جتنی بھی جگہ ہیں جہاں پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، کہیں سمندروں پہ جا کے دیکھیں، پہاڑی چڑھ کے دیکھیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سبسٹنس تو ہے، ہر چیز ایک مقصد سرو کر رہی ہے، ستاروں کا بھی کوئی مقصد ہے، لیکن ان میں سٹائل بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، کہ آپ خوبصورتی ہے اور سٹائل کے ساتھ۔ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے بات صرف کرنی تھی، بات تو 2 صفحوں میں بھی مکمل ہو سکتی تھی، ایک انداز بیان، ایک بات کرنے کا انداز، ایسا سٹائل ہے جو آپ کے دل کو مرغوب کرتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وہ والی آگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطانوں کے لیے تیار ہے۔ آپ جو زمین پہ شیطان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں سے جس نے کفر کیا اپنے رب پہ، عذاب جہنم، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو برا ٹھکانہ کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی نہیں، وایا ہو کے چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، آخر میں تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بری جگہ ہے، اور بری جگہ اتنی بری جگہ ہے کہ جیسے ہم سن چکے ہیں کہ باہر کھڑے ہوئے کسی انسان کو ہلکی سی ہوا نے ٹچ کیا اور وہ چیخ چہاڑا مچا دیا اس نے، یا اللہ مجھے میں نہیں آنی آنا، میں نہیں آنی آنا۔ تو سورہ ملک اگر ہم رات میں سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہیں، ہمیں ہماری کم ہمتی طاقت، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا احساس دلا رہے ہیں کہ بادشاہ تو یہ ہے، بادشاہ تو وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے اور اتنی خوبصورتی سے بنائے کہ تم ساری زندگی لگا دو کوئی ایک نقص نکالنے میں تمہیں نقص نہیں ملے گا۔ پھر دنیا والوں کے دن کے 12 گھنٹے میں حکومت کیوں کر کے آئے؟ استاد کو موقع ملا ہے تو بچوں کو مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ آپ جیسے مرضی کسی اسٹوڈنٹ سے بات کریں اور جیسے مرضی کسی دوسرے انسان سے بات کریں، انسانوں کے حقوق اتنے زیادہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور سورہ ملک رات سونے سے پہلے ہمیں بالکل اسٹریٹ کر کے سوتی ہے کہ اوقات میں رہو،
یاد رکھو تم کون ہو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کیوں کھڑے ہو رہے، اس کی مخلوق سے کیوں، اس کے بندوں سے کیوں دشمنی مول لے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سورہ ملک ایک ہمیں عادت ہو جائے، اور ہم سب اب یہ سوال پوچھنا شروع کریں کہ یہ سورہ اگر ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے تو کیوں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اگر یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے تو مطلب سمجھیں کہ کیوں قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ اب کیسے بچائے گی یہ سورہ قبر کے عذاب سے؟ کہ آپ کو ابھی تو دیکھیں گے ہم آگے آگے اللہ تعالیٰ کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور انسان کو سیدھا لائن پہ لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، جہنم سے عذاب سے نجات دیں۔ السلام علیکم۔